बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, तरीके लब्बैक क्या है, ये वजूद में कौन लाया और क्यों वजूद में आई, इसके मकासद क्या हैं। वोट देने से पहले आपको ये तमाम चीज़ों का इल्म होना चाहिए। इस्लाम में और कुरान में ये बात वाज़ह है कि इंसान ने सबसे ज़्यादा अपनी जान में जुल्म किया गफलत में, बग़ैर इल्म के किसी चीज़ को इख्तियार किया, जालिम के साथ खड़े होने पे अपने ऊपर जुल्म किया। तो पाकिस्तानियों, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप पे वाज़ह कर देना चाहती हूँ, तरीके लब्बैक, ये तरीके लब्बैक को इमरान खान साहब के मुखालिफ यूज़ करने के लिए ही बनाया गया था। तरीके लब्बैक ख़ातम रिजवी, वो जो माजूर बंदा व्हील चेयर पर बैठता था, उसने एक धरना दिया था। उसने भी एक धरना दिया था 2018 में। खादम रिजवी के धरने की वजह से खादम रिजवी डंडा बरदार मौलवियों को लेकर आया था, बल्कि डंडा बरदार जानवर नुमा इंसानों को लेकर आया था, जिन्होंने मुसलमान पाकिस्तानियों के, गरीबों के बाइकों को तोड़ा डंडों के साथ, जिन्होंने पाकिस्तान के वाइट कॉलर मतवस्त तकबे की गाड़ियों को तोड़ फोड़ की, जिन्होंने उस वक़्त जो बाज़ार में रेड़ियाँ लगाए हुए थे फल फ्रूट वाले, उनकी रेड़ियों से सारे जो है फल और सब्जियां लूट ली गई। जे कि एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि एक बच्चा केले वाला था जिसके सारे केले ये जानवर लूट के ले गए थे। तो पाकिस्तानियों, इस अमल को आप कुरान के आईने में देखें, फिर इस अमल के करने वाले को फॉलो करें। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि सूरह हज, कि अगर तुमने किसी पे जुल्म किया है, अगर तुम पे किसी ने जुल्म किया है, अगर तुम पे किसी ने जुल्म किया है, तो तुम उसका इतना ही बदला लेना जितना तुम पे जुल्म हुआ है। और ऐसा ना हो कि तुम तजावज़ कर जाओ, तुम अपने आप को फातेह समझो। अल्लाह तजावज़ करने वालों को पसंद नहीं करता, और तुम भी अल्लाह की तरफ से उतनी सज़ा के मुस्तहिक होगे जितना जिसने पहले तुम पे जुल्म किया था। यानी कि इस आयत में ये कहा गया है कि अगर किसी ने तुम पे जितना जुल्म किया है, ज़्यादती की है, जितना तुम्हारा नुकसान किया है, अगर तुम्हें बदला लेना है तो उतना ही लेना, उससे तजावज़ करके तुम उसका जुल्म अपने हक में ना कर लेना। तो पाकिस्तानियों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस के आईने, इसी आयत के आने में हदीस बयान की कि वो मुसलमान साहिब ईमान ही नहीं जिसके हाथों से दूसरे मुसलमान का जानो माल महफूज ना हो। जबकि तरीके लब्बैक वाले या रसूल अल्लाह कहते हुए लोगों का खून बहाते नज़र आते हैं, माशरे में दहशत गर्दी करते हुए नज़र आते हैं, लोगों की रेड़ियों से फल फ्रूट लूटते हुए नज़र आते हैं, लोगों की गाड़ियाँ तोड़ते हुए नज़र आते हैं, पुलिस वालों को जान से मारते हुए नज़र आते हैं। पाकिस्तानियों, उस वक्त खादम रिजवी ने मुल्क का ना तलाफी करने वाला नुकसान किया था। उस खादम रिजवी के मरने पे जो एक रश था जनाजे पे, हमेशा शैतान का जनाजा बड़ा होता है। मैं उसको भी कुरान के आईने में बयान करती जाऊं कि शैतान के मिलने वाले ज़्यादा होते हैं, उनकी दुनियादारी ज़्यादा होती है। मोमिन बंदे की दुनियादारी ज़्यादा नहीं होती। मोमिन बंदे में हवस और लालच नहीं होता। मोमिन बंदा हदीसें बेचकर, आयतें बेचकर अपने लिए सियासत, अपने लिए नाम नहीं कमाता। ठीक है, तो ये या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाला जब मर गया, इसकी गर्दन पे बहुत सारे पाकिस्तानियों, मासूम लोगों का खून भी था और माल का नुकसान भी था। अब ये यकीनन दोज़ख के उस तबके में होगा। अल्लाह ने बाल बराबर भी किसी ने जुल्म किया है ना, तो उसका अल्लाह ने हिसाब लेना है। मैं आपसे जब बात कर रही हूँ, अगर मैं इसके खिलाफ कोई ऐसी बात कर रही हूँ जो मेरी आंख ने नहीं देखी, तो मैं तजावज़ कर रही हूँ। ये मैं वो सारी बात कर रही हूँ
جو کہ خبروں کی کوریج بنی، جس کا خادم رضوی نے اعتراف بھی کیا، جیل میں معافی بھی مانگی، لیکن پھر اس نے وہی کچھ کیا، اسے معافی مانگنی تھی ان لوگوں سے اور ان لوگوں کا نقصان پورا کرنا تھا، نہ ان لوگوں کا نقصان پورا ہوا، اور جو مر گئے جان سے چلے گئے، اس جان کے بدلے اس نے جان بھی نہ دی، اور اس طرح یہ ملعون دنیا سے چلا گیا۔ یہ ملعون پھر وراثت میں اپنا بیٹا جو چھوڑ گیا، جسے سعد قادری کہتے ہیں۔ سعد قادری ایک فتنہ ہے۔ آپ بتائیں پاکستان کے لیے سعد قادری نے کیا کیا تو خادم رضوی نے کیا کیا؟ ہاں یہ کیا، پاکستان کی عمارتوں کو نقصان پہنچایا، پاکستانیوں کو نقصان پہنچایا، لوگوں کے پھل فروٹ لوٹے، لوگوں میں خوف و ہراس، یہ سعد قادری نے کیا۔ اور عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے اسلامی فوبیا کے خلاف قانون پاس کروایا۔ عمران خان نے اسرائیل کے مظالم کو بے نقاب کرتے ہوئے فلسطینیوں کے حق کو منوایا۔ عمران خان نے کشمیریوں کی خود ارادیت اور کشمیریوں کی آزادی کے حق کو منوایا۔ ان کے پہلی مرتبہ کشمیریوں کے خود ارادی اور خودداری اور آزادی کا اور انفرادی حیثیت کا مقدمہ لوگوں تک پہنچایا۔ پاکستانیوں، عمران خان صرف پاکستان کا لیڈر نہیں، امت مسلمہ کا لیڈر ہے، جس نے لا الہ کا نعرہ اپنے ملک میں نہیں، لبیک یا رسول اللہ، عمران خان نے یو این کے پلیٹ فارم پہ کہا، لبیک یا رسول اللہ، اے رسول میں حاضر ہوں تیرا مقدمہ یہاں لڑنے کے لیے، یہ سارے یہود و نصارہ کافر بیٹھے ہیں، میں تیرا لا الہ، میں تیرا محمد رسول اللہ کہنے والا یہاں کھڑا ہوں، میں آج یہ مقدمہ یہاں سے لڑ کے جاؤں گا۔ اور خان صاحب نے بڑی کامیابی سے لڑا۔ یہ دو ٹگے کے مولوی کیا کریں گے؟ انہوں نے تو ہمارے نوجوانوں میں دہشت گردی ڈالی ہے۔ یہ کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹی حدیثیں گھڑ کے قرآن کو دفن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو قرآن کا پیغام ہی نہیں پتا۔ اگر قرآن کا پیغام پتا ہوتا، معاشرے میں زنا، معاشرے میں لوٹ و مار ہوتی، قتل و غارت اتنا زیادہ ہوتا۔ کیوں کہ ہر نبی آیا کہ اللہ سے ڈرانے والا، خوشخبری سمانے والا۔ ہر نبی کی تبلیغ کا نام امر بالمعروف ہے، جو کہ خان صاحب نے اپنے جلسوں کا نام ہی امر بالمعروف رکھا۔ خان صاحب نے اپنے جلسوں میں تقریر ہی امر بالمعروف والی کی۔ کیا کی؟ یا تو وہ چور کرپٹ لوگوں کو بے نقاب کرتے لانتے نظر آئے۔ لعنت دینا بڑی عبادت ہے۔ لعنت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نمل کہ اللہ تعالیٰ سورہ فتح، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اور ملائکہ ان پہ لعنت کرتے ہیں، اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ آج تک کوئی لعنت کرنے والا گروپ ہے تو وہ وہی گروپ ہے جو جھوٹے کو جھوٹا کہہ کے لعنت کرے، جو چور کو چور کہہ کے لعنت کرے، جو بدکار کو اس کی بدکاری کے عمل پہ لعنت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے برے عمل پہ لعنت کرنے، بد کردار کو لعنت کرنے کے لیے یہ عبادت اللہ نے خود کی ہے، اللہ کے پیغمبروں نے کی ہے، اللہ کی ملائکہ نے کی ہے۔ تو پاکستانیوں، خان صاحب کے جلسوں میں یا تو بدکاری کو، گناہ گاروں کو اور بد عملیوں پہ لعنت ہوتی ہے، اور امر بالمعروف کی دعوت ہوتی ہے کہ فلاح کی طرح آؤ، نیکی کی طرف آؤ اور ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہو۔ خان صاحب کے جلسوں میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو قادری یہ ایک لبیک یا رسول ایک لفظ پر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے دیتے ہیں، لوگوں سے مال لوٹتے ہیں۔ سعد قادری نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ آپ مجھے بتا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ اس نے یہ کیا، صرف فتنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اس کی گردن پہ بلکہ 6 پولیس والوں کا قتل ہے۔ سعد قادری نے 2021 میں فرانس میں جو فتنہ ہوا تھا، اس کا پاکستانیوں سے کیا لینا دینا؟ پاکستانی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پر درود پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن پاکستانیوں، یہ برٹش نے بنایا تھا رول
کہ بینکاک میں ناموس رسالت کے خلاف اقدام ہوا، اور وہاں توہین ناموس رسالت ہوا، لیکن پاکستان کی بلڈنگوں کو توڑ دیا گیا، پاکستان کے بائکوں کو جلا دیا گیا، پاکستانیوں کی گاڑیوں کو توڑ دیا گیا۔ یہ ایجنڈا کیا ہے؟ پاکستان کو کمزور کرنا، پاکستان کو دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرنے کے لیے ان 2 نمبر مولویوں کو استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہ ضیاء الحق کے دور سے شروع ہوا ہے۔ کہیں بھی توہین رسالت کا ڈرامہ رچایا گیا، اس کی فنڈنگ پاکستان میں کی گئی، اور انہیں پلان پکڑا دیا گیا کہ عمارتیں توڑو، حکومت کے سامنے جا کے احتجاج کرو، اور ہمیں بے شک برا بلا کو، لیکن پاکستان کو معاشی طور پہ کمزور کرو، اور ایسا ہوتا آیا۔ آپ مجھے بتائیں، جو 6 پولیس والے مر گئے، جو سعد قادری نے دھرنا دیا تھا کہ فرانس کے سفیر کو نکالو، کیا فرانس کا سفیر نکل گیا؟ نہیں، سعد قادری وہاں سے یہ معاہدہ کر کے اٹھا تھا کہ اب اسے سیاست کرنی دی جائے گی، یہ سیاست میں آئے گا، جو کہ یہ آج آ گیا ہے۔ تو اس نے سیاست کے معاہدہ کرنے کے لیے اتنے پاکستانیوں کو موت کے گھاٹ اتارا، اس کے بعد اس نے فنڈ لیے، اور آج یہ سیاست میں آ گیا۔ اس قاتل کو اگر تم نے، جس کی گردن پہ 6-7 لوگوں کا خون ہے، اگر تم اسے ووٹ دو گے تو تم قاتل ہو۔ اس کی گردن پہ بہت سو لوگوں کی گاڑیوں بائکوں کے ٹوٹنے کا، ان کے مال کے نقصان کا اس کی گردن پہ قرض ہے۔ اگر تم اس کو ووٹ دو گے تو روز قیامت سعد قادری کے ساتھ تمہیں وہی سزا ملے گی جو سعد قادری کے گناہ کی ملی ہے، کیونکہ تم نے اس ظالم کے ہاتھوں کو مضبوط کیا ہے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو جب اللہ ہم سے پوچھے گا تو ہم کہیں گے، اللہ آپ کہتے ہیں نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں، سورہ رحمان میں۔ تو میں نے عمران خان کو اس لیے انتخاب کیا، اس نے ہمارے لیے ہاسپٹل بنائے، اس نے ہماری مذہبی آزادی کو محفوظ کیا، UN میں اسلامی فوبیا کے خلاف آواز اٹھا کے۔ عمران خان نے فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا تھا، ان میں ظلم روکنے کے لیے آواز اٹھائی۔ میں نے کہا اس آواز کو پاکستان میں قائم رہنا چاہیے، میں نے عمران خان کو ووٹ دیا۔ عمران خان نے خلق خدا کی خدمت کرتے ہاسپٹل کھولے، اس لیے میں نے کہا عمران خان کو ہی ووٹ دینا چاہیے، یہ زیادہ ہاسپٹل کرے۔ عمران خان نے بھوکوں کے لیے پناہ گاہیں بنائی، بے سر و سامان کے لیے اس نے چھتیں بنائی۔ میں نے کہا کم از کم میری قوم کے مزدور کو چھت مل گئی گرمی میں، سردی میں، اور اسے کھانے کو مل گیا۔ عمران خان تمہارا شکریہ، جو میں نہیں کر سکتی تھی، میں اپنا ووٹ دے کے تمہارے ہاتھوں کو مضبوط کروں گی۔ عمران خان نے ہمیں یہود و نصارہ کے نظریوں سے آزادی دی، اور ہمیں ہماری آزادی کی حفاظت کرتے ہوئے سفارتی تعلقات پر آزادانہ سفارتی خارجہ پالیسی بنائی۔ اس سے عمران خان نے ہمیں تحفظ دیا، ہم نے اپنی خود مختاری کے تحفظ میں عمران خان کو ووٹ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمارا ووٹ دینے کا جواز ہے۔ لیکن جو سعد قادری کو دیں گے، نون لیگ کو دیں گے، اب وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیں یہ ووٹ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا اختیار ہے، یہ تم لوگ اپنی آواز ظالم کے ساتھ ملاؤ یا مظلوم، فیصلہ آپ کا، روز قیامت تم اسی کے ساتھ اٹھو گے۔ پاکستانیوں، تم نے ان نیوٹرلوں کے لیے بھنگڑے ڈال ڈال کے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا تمہارے ملک کو دیمک کی طرح یہ نیوٹرل کھا رہے ہیں، یہ جرنل کھا رہے ہیں۔ میری اگلی ویڈیو دیکھنا، پاکستان کے 1947 سے لے کر آج تک کے غداروں اور وفاداروں کی لسٹ پہ بات ہوگی۔ یہ طریق لبیک نیوٹرل کا ایک آلہ ہے، یہ نیوٹرل نے ایک سازش کی ہے خان صاحب کے خلاف، اس لیے جو پاکستان سے وفا کرتا ہے، جو پاکستان کی بقا کے لیے، اپنی نسلوں کی بقا کے لیے، مولویوں سے اپنے بچوں کو زنا سے بچانا ہے، خان صاحب کو ووٹ دو، پاکستان کو مضبوط کرو، ان مولویوں کے جتھوں سے، اسٹیبلشمنٹ کی سازشوں سے اپنے آپ کو آزاد کرو۔ پاکستانیوں زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔